LIC हर पल आपके साथ। आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, इस दौर में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इस दौर में हम देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के हमारी ज़िंदगी पर मनफी और मस्बत असरात दोनों हैं। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्या इस टेक्नोलॉजी ने हमारे सोशल रिलेशनशिप्स पे भी कुछ असर डाला है, और क्या ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे हैं तो उन पे भी कुछ असरात इस टेक्नोलॉजी के क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का इंतखाब किया है वो है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोशल रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं। आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान फारूक, आप एक तालिब इल्म हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीला वजीर, आप भी एक तालिब इल्म हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल, आप एक उस्ताद होने के साथ साथ एक राइटर भी हैं। आप सब दोस्तों का हमारे इस शुमारे में बहुत बहुत इस्तकबाल। तो सबसे पहले इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और सीधे कामरान आपकी तरफ रुख करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का असर होने के साथ साथ हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, क्या आपको लगता है कि उन पे भी टेक्नोलॉजी के कुछ असरात हैं? आप हमें बताइए कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे आते हैं, तो हमारे सामने एक मोबाइल फ़ोन आता है, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। तो मोबाइल फ़ोन से बाहर लेकर जो भी आप चीज़ देखते हैं, दैट्स टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं आज के दौर में, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हर एक चीज़ पे है। तो अगर हम अपनी सोशल लाइफ पे देखें या सोशल रिलेशनशिप्स पे देखें, तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है। अगर पहले देखें तो देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाएं। तो आपको वो आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपका जो आपको फिजिकल मीटिंग हो या आप देख रहे हैं बंदे को, यू कैन कनेक्ट अब्रॉड। लेकिन अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी हमारी कम हो गई है, कहीं ना कहीं वी ट्रस्ट लेस पीपल ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। तंजीला, आप हमें बताइए कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। आप एक तालिब इल्म भी हैं और आप अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से जुड़ना पसंद करती हैं। आप हमें बताइए, क्या आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, या आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके साथ आप जो है इंटरेक्शन करें, 1 to 1 मीट करें? किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड-19 एरा में आप बात करेंगे, तो टेक्नोलॉजी वॉज नॉट जस्ट कि जिसका आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। टेक्नोलॉजी के मुझे लगता है नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, गिवन दैट कि हम 2 साल पैंडमिक में रहे, उसके बावजूद हम अपनी एजुकेशन, अपने बिजनेसेस कुछ भी कंटिन्यू कर पाए। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट योर सोशल मीडिया, आपके छोटे बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या आप सोशल मीडिया पे। इट्स मोर देन दैट। आप बाहर की यूनिवर्सिटी से यहाँ पे बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, आपका ट्रैवल बच गया, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, चाहे इंडिया से या बाहर से कर सकते हैं, आपका कम्यूटिंग टाइम बच रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। अगेन आपके पास ऐसे ऐप्स है, जैसे आप लिंक्डइन ले लें, बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स ले लें जहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे गाइडेंस ले पाते हैं, मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एंड देन ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, गिवन दैट कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके फ्रेंड्स बाहर होते हैं, आप बाहर होते हैं, तो कनेक्टेड रहते हैं। वो रिलेशनशिप्स जो ख़त्म हो सकती थी जस्ट बिकॉज कोई दूर मूव कर रहा था, आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है टेक्नोलॉजी की। बट अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो हमारा फिजिकल इंटरेक्शन बहुत इम्पैक्ट हो गया। हम लोग फिजिकली ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते, फेस टू फेस कन्वर्सेशंस नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सिर्फ एक ऑनलाइन जो हमारा पर्सोना है वो सामने आ जाता है दूसरे इंसान के,
آپ کی جو ایکسپیکٹیشنس ہے, آپ کا جو ازمپشن ہے اباؤٹ دی نیکسٹ پرسن, وہ اسی لحاظ سے سیٹ ہو جاتا ہے کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو آپ دکھانا چاہتے ہیں صرف وہ سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ریئل پرسنالٹی ہے, آپ ایز اے پرسن کیسے ہے, وہ بالکل چھپ رہتا ہے, اس اسکرین کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے. تو جب آپ سامنے ملتے ہیں لوگوں سے, یا ریسرچ کے اکارڈنگ اب جب آپ نئے سرے سے لوگوں سے ملنے لگے ہیں یا آپ نئے سرے سے کنیکٹ ہونے لگے ہیں فزیکلی, تو آپ کو اس انسان کا ایک دوسرا سائڈ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. آپ کو اس انسان کا ایک نیگیٹو سائڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا وہ سائڈ جو آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کو وہ دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن آپ کو اتنا پیشنس نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہ ٹالریٹ کریں, کیونکہ آپ یوز ٹو ایک آن لائن پرسونا کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دس از ون آف دا نیگیٹو امپیکٹ جو ہمارے سوشل ریلیشن شپس پہ پڑا. ہم لوگ وہی چیز دکھا رہے جو ہم کو دکھانی ہے, اور باقی سارا ایسے ہی رہ جاتا ہے. اقبال صاحب, چونکہ آپ ایک استاد بھی ہیں, تو جب ہم سوشل ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے اہم رشتہ ایک شاگرد اور ایک استاد کا بھی آتا ہے. جس طریقے سے تنزیلہ نے کووڈ پینڈیمک کے بارے میں بات کی, آپ ہمیں بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ انہی چند سالوں میں یہ جو ریلیشن شپ ہے ایک استاد اور شاگرد کا, اس پہ ایک امپیکٹ پڑا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت سرے سے چلتا آ رہا ایک پروسیس ہے جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک وسیع کائنات ہے, اور اس کائنات میں اللہ پاک نے جو بھی تخلیقات کیے ہیں یہ انسانی بہبود کے لیے, نمبر ایک. نمبر دو, جب سائنس نے اس وسیع کائنات کی طرف مطلب اپنے تجربات کیے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے مطلب جو انوینشنز کیے ہیں, تو اس انوینشن میں آپ نے کیا رکھا کہ یہ بھی انسان کی بہبودی کے لیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انوینشنز جو ہے مطلب ان کو ایک اصولوں کے تحت مطلب ان کو اصولوں کے تحت وجود میں لایا ہے. جب انسان نے کیا کیا کہ انسان نے اپنی حقیقت کی زندگی جو ہے اس کی مطلب اس سے ہٹ کر جو بھی کیا ہے مطلب اس اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے, تو کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اب وبال جان بن رہا ہے. یہ ہمارے لیے وبال جان بھی نہیں, یہ ہمارے سماجات پر منفی اثرات مطلب اس کے پڑتے ہیں. نمبر ایک, مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں کہ جب سائنس نے ہمیں بجلی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بجلی ہمیں روشنی دے رہی ہے, لیکن اس کے لیے ایک اصول مقرر کیا گیا ہے. اس کے لیے اصول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ جب آپ کو یہ بجلی جہاں بھی استعمال کرنی ہے آپ اچھی طریقے سے کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تار کے نزدیک مت جاؤ, کیونکہ جب آپ تار کے نزدیک جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا یہ جان کا خطرہ پڑ سکتا ہے. کیونکہ ایک اصول ہوتا ہے, مطلب جب ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں مطلب آسائش ہے بہیا کرتی ہے, آسائش مہیا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے اس کو دوسری طرف نیگیٹو آسپیکٹ میں لیا ہے تو یہ ہمارے اس کے ساتھ ساتھ برے اثرات پڑتے ہیں. رہا سوال کووڈ-19 کے سے پہلے جو ہماری مطلب آج کل کا سب سے بڑا جو ڈیوائس ہے وہ موبائل فون کا ڈیوائس ہے. تو اس موبائل فون کی ڈیوائس میں ایسا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ 24 آورز چپکا رہتا ہے. اس موبائل نے ہمیں کووڈ-19 کے دوران جب یہ بیماری پھوٹ پڑی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں ہمیں مطلب اس کو اپنی طرف زیادہ کھینچا ہے, مطلب اس نے اپنی طرف زیادہ کھینچا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ وہ ہمیں وقت کی مجبوری تھی, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ مطلب آج کے دور کی جب ہم بات کریں تو آج کے دور میں اس نے ہمیں ایک نئے قسم کا ایک اپنے ساتھ زیادہ عادی بنایا. ہماری اتنی بزرگوں کو بھی اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنا دیا گیا مطلب کووڈ-19 کے حالات کی. ایک طرف ہمیں یہ ٹیکنالوجی مطلب انسانی مہیا مطلب جو آسائش ہے وہ مہیا رکھتی ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں ایک توازن رکھنا چاہیے. مطلب ہمیں کہاں اس کا یوز ہمیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. مطلب جو پرائمری فنکشن ہے اس کی مطلب پرائمری فنکشن موبائل کی پرائمری فنکشن ہے کہ مطلب اس کی پرائمری فنکشن جو بھی ہے ہمیں اس سے استعمال میں لانی چاہیے, مطلب ریسٹرکٹڈ رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم اس کو اب 24 آورس لگے رہتے ہیں, چاہے گھر میں ہو, فیملی میں ہو, پارٹی میں ہو یا کہیں بھی, ہم اس کو ریسٹرکٹ نہیں رکھ پا رہے ہیں, جس وجہ سے اس کے منفی جو اثرات ہیں وہ ہمارے سماج پر. بہت خوب. کامران, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, دیکھیں جیسے تنزیلہ نے بولا کہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے دور ہوتے ہیں فزیکلی, کہ وہ باہر ہے, اور تب ہم ٹیکنالوجی کا ایک اہم رول دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں, کیونکہ کوئی پیرنٹ ہے اس کا جو شاگرد اس کا جو یہ ہے بچہ ہے وہ باہر پڑھائی کے لیے جا رہا ہے, اور اس سے وہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ برقرار رہتی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس پیرنٹ کا بھی دل کرتا ہے کہ چلو اچھا ہے اگر میرے بچے کا فیوچر سیکیور ہو. لیکن ہم اپنی فیملیز میں آئے دن دیکھتے ہیں, اور اس بات سے آپ بھی جو ہے ایگری کریں گے کہ ایک ہی کمرے میں لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی فیملی کے لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے اپنے اپنے فون کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اگر ہم بات کریں کنیکٹیوٹی کی تو نو ڈاؤٹ کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے کنیکٹیوٹی کو بہت وائڈ کیا ہے. بٹ میں ریسنٹلی ایک ورک شاپ اٹینڈ کر رہا تھا تو جو ریسورس پرسن تھے وہ بولے کہ وی ٹاک آف دا پیپل، ہم بولتے ہیں، شی واز اے جرنلسٹ، تو شی سیڈ کہ ہم کبھی لوگوں سے بات نہیں کرتے. تو اٹس دا سیم آسپیکٹ. فرسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اٹس آؤٹ آف نیچر ڈومین. ہمارا جو نیچرل وے آف کمیونیکیشن تھا اٹ واز فزیکل وے آف کمیونیکیشن. تو یہ سم تھنگ وچ از آرٹیفیشل، ٹھیک ہے. تو جو نیچر ہے اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے اس ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. لیکن وقت کی ضرورت ہے، وی ہیو ٹو مینیج اٹ. بٹ جو اگر ہم نیچرل وے پہ چلیں تو دیٹ از دا بیسٹ وے، کیونکہ نیچرل وے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو میٹ پیپل، وی ہیو ٹو فزیکلی انٹریکٹ، بیکاز مین از اے سوشل اینیمل. پہلے بولتے تھے ہم سوشل بینگ کہیں گے، تو یو کانٹ میک ہم ان سوشل. ہاں وہ کنیکٹ ہوتا ہے لوگوں سے، بٹ دیٹ از جسٹ وہ چٹ چیٹ کرے گا. بٹ جو آپ کے ایکسپریشنز ہے، جو آپ کی فیلنگس ہے، یو کین اونلی کمیونیکیٹ، یو کین اونلی پاس آن ٹو دا نیکسٹ پرسن جو وہ آپ کے سامنے ہو اینڈ یو نو دا پرسن ویل. اور جب آپ نے ایک اسپیس دی، گھر میں ہی آپ کام کریں گے، آپ گھر میں ہی بات نہیں کریں گے. آپ کا آج کا بچہ دیکھیں گے تو اپنے روم میں بیٹھے گا، ہی از وتھ ہز فونز، ہی از وتھ ہز ڈیوائسز. دین گھر میں ہی اس ایک بچے کو درار پڑتی ہے. ہی از انیبل ٹو کمیونیکیٹ ان لوگوں سے ویچ کیئر فار ہم موسٹ، کیونکہ اب ہمارے پیرنٹس یا ہمارے گھر کا جو سیٹ اپ ہے یہ ہم کو کہیں اس کا الٹرنیٹو دنیا میں موجود نہیں ہے. تو جب اس نے وہ چھوڑ دیا، دین جب کل کو اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو، از انیبل ٹو شیئر ود دا پیرنٹس. جب ہم کل بولتے ہیں کہ بچہ پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے، یہ کسی اور چیز میں چلا گیا، اٹس آل کمیونیکیشن گیپ. اور اس کمیونیکیشن گیپ میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا بہت اہم رول ہے. اگر ہم بچے کو فون دیتے ہیں فار ایگزامپل، وی ڈونٹ، ہم اس کو خدا کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں. وی ہیو ٹو بریف ہم، وی ہیو ٹو ٹرین ہم. کم از کم ہاؤ دس فون از یوزڈ. ونس یو ٹرین ہم، آپ اس کو ٹرین کرائیں، دین ہی از ریڈی ٹو گو وتھ اٹ. یہ ہر ایک چیز پہ اپلائی ہے، ناٹ اونلی وتھ ٹیکنالوجی، ہر ایک چیز کے ساتھ. یو ٹرین ہم ان اے پرٹیکولر وے تو وہ پازیٹیو امپیکٹ ہی دے گا. لیکن بدقسمتی سے وتھ گروئنگ ٹائم جو ہے پیرنٹس کم ٹائم دے پا رہے ہیں، تو ٹرین کی بات ہی نہیں. دیٹس وائی دس از ہیپننگ. تنزیلہ آپ کی طرف رخ کریں گے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی انسان کو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو ہم پیرنٹس سے شیئر نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت میں دوست ہمارے بہت کام آتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ایف بی پہ جائیں، اپنے انسٹاگرام پہ جائیں، ہم اپنے فرینڈ لسٹ دیکھیں تو ہزاروں میں فرینڈس ہوتے ہیں ہمارے وہاں جن سے ہم انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری پھر بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، بات اگر آپ نے پہلے بات کی کہ اگر ہماری لائف میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، ایسا پرابلم ہوتا ہے جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو ہم کو ایک دوست چاہیے ہوتا ہے. ورچولی ہمارے پاس ہزاروں ہے، بٹ ایسے سچ کچھ ہے نہیں. اگر اس کو ٹریس کیا جائے تو یہ واپس وہیں پہ جاتا ہے کہ آپ کا پیرنٹنگ سٹائل کیا رہا ہے. اگر آپ کرنٹ کانٹیکسٹ دیکھیں کہ میجورٹی فیملی جو آپ کی نیوکلیئر فیملیز ہے، اس کے اوپر سے بھی دونوں پیرنٹس یوزولی ورکنگ ہوتے ہیں، چاہے ورک فرام ہوم یا چاہے آفس میں، دونوں پیرنٹس یوزولی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے کو یوزولی کیا کرتے ہیں، کتابیں، فون، لیپ ٹاپ جو بھی ہے دے دیا اینڈ دین خدا بھروسے کمرے میں چھوڑ دیا. دا تھنگ از آئی تھنک جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو ریئلی دے نیڈ ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم بچپن سے ہی. وین دے ہیو اے کڈ، وین دے آر پلاننگ اے کڈ، ایون وین دے آر پلاننگ اے کڈ، دے شوڈ آلویز کیپ ان مائنڈ کہ کیا ہم اس بچے کو کل کو ٹائم دے پا رہے ہیں جو ٹائم یہ ڈیزرو کرتا ہے، جو ٹائم اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے. اس کے بعد پیرنٹس شوڈ آلویز میک دوز رولس کہ چلو 8 بجے کے بعد آپ کو فون الاؤڈ نہیں ہے. چلو جب فیملی ٹائم ہے اس ٹائم پہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز یور فون، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز یور لیپ ٹاپ. اس سے کیا ہوگا کہ فیملیز میں وہ اسپیسز کریٹ ہوگی جہاں پہ پیرنٹس بچے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اور جب بچے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ یہ ہماری سیف اسپیس ہے. اگر آپ اور جب ان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ ہماری سیف اسپیس ہے، پیرنٹس کین ڈی بریف دا چلڈرن. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس آر ناٹ familiar with social media. We all are familiar with social media and in some years we are going to be parents. یا ہماری جو ابھی جنریشن پیرنٹس بن رہے ہیں، they are familiar with social media. ان کو پتہ ہے سائبر بولنگ کیسے، ان کو پتہ ہے آن لائن ہیرسمنٹ کیسے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اویئر نہیں ہے. سو they really have to take out time بچے کے ڈیولپنگ ایئرس میں، جو ان کے ڈیولپمنٹ کے ایئرس ہیں، they have to spend that time with them.
تاکہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے ان کو ریئلائز ہو جائے کہ یہ ہماری سیف اسپیس ہے, کل کو کچھ بھی ہوگا وی کین کم بیک ٹو دیم. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ بچے کو فون دے رہے ہو ایک ایج پہ دے دو, پہلے سے ہی نہیں. مطلب آج کل نیا کچھ ٹرینڈ ہے, بچہ کچھ کھا نہیں رہا, آپ آئی پیڈ سامنے رکھ دیتے ہو, آپ فون سامنے رکھ دیتے ہو, کوکو میلن دیکھ رہے ہو, آپ کانٹینٹ نہیں کر رہے ہو, آپ کانٹینٹ ویریفائی نہیں کر رہے ہو, آپ اپنے بچے کو کیا فیڈ کر رہے ہو. کانٹینٹ ویریفائی کرو, اس کے بعد بچے کو سکھاؤ کہ اگر تمہیں سوشل میڈیا یوز کرنا ہے, دس از یور لمٹ, دس شوڈ بی یور لمٹ, دس از ہیرسمنٹ, دس از بلینگ. اس کو نارملائز مت کرو, دس از ٹاکسسٹی. سو ایز لانگ ایز آپ انٹرپرسنل اسکلز, آپ کے بچے جو ہے اگر آپ ان پہ کام نہیں کرتے, آپ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا نہیں سکھاتے کہ فیک کیا ہے, صحیح کیا ہے, کس کو کیا آپ کا سیف اسپیس ہونا چاہیے, کیا آپ کا سیف اسپیس نہیں ہونا چاہیے, تب تک دس ایشو ول ناٹ بی ریزالوڈ. سو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ دیٹ پیرنٹس ریئلی ٹیک آؤٹ ٹائم اسپینڈ ود دیئر کڈس, لائک بچپن سے لے کے جب تک وہ بڑے ہو رہے ہیں, ٹین ایجرس کو بھی دے ٹیک آؤٹ ٹائم اینڈ اسپیک ٹو دیئر کڈس. دیٹس اونلی ہاؤ دس ایشو کین بی ریزالوڈ. جب ان کو سیف اسپیس اپنے گھر پہ یا اپنے ماں باپ بھائی بہن سے ملے گا, آئی ایم شیور ان کو اپنے ورچوئل فرینڈس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اقبال صاحب, چونکہ آپ ایک استاد ہیں, آپ ہمیں بتائیے کہ ایک پیرنٹ کے بعد جو ہے ایک بچے کا جو دوسرا پیرنٹ اگر ہم کہیں گے جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, وہ اس کا استاد ہی ہوتا ہے جو اس کو زندگی کی اصل راہ دکھاتا ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ کیا استاد کی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ جس طریقے سے ہم نے کچھ منفی اثرات دیکھے ان سوشل ریلیشن شپس پہ, کیا ٹیکنالوجی کا ہے, ہم نے پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹ دونوں کے بارے میں بات کی. آپ ہمیں بتائیے کہ کیسے اسکولز میں یا کیسے کالج یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آگاہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اس امپیکٹ کے بارے میں, اور اس بارے میں بھی کہ ان کو وہاں بھی ایک اچھی اسپیس ملے تاکہ وہ جو ہے استاد سے ایک اچھا ریلیشن شپ مینٹین کر سکے. جی, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 20ویں صدی میں ٹیلی فون کو, پہلے میں آپ کو مثال پیش کروں, جب 20ویں صدی میں ٹیلی فون کو انوینٹ کیا گیا تھا یا اس کو متعارف کیا گیا تھا, اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ مطلب جو یہ ٹیلی فون ہے یہ سماجی جو مطلب دوریاں ہیں, مطلب ہماری جو منفی رویہ ہے اس میں تبدیلی لائے گی. کیونکہ اس وقت خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں مطلب جو ہمارے آپسی تعلقات ہے, جو آپسی احساسات ہے, جو آپسی رشتے ہیں, مطلب کہیں نہ کہیں ہم اس سے دور جا رہے ہیں. لیکن آج کا جو حال ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. چونکہ آج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ کووڈ-19 میں جب ایک بچے کو مطلب ایک فون, موبائل ڈیوائس کی طرف یا باقی لیپ ٹاپ یا باقی چیزوں کی طرف زیادہ مائل کیا گیا تھا کیونکہ وہ وقت کی ضرورت تھی. لیکن اس کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ اب حالات جو ہے وہ بالکل نارمل ہے. مطلب اب ہمیں ان چیزوں کی طرف, مطلب پہلے ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے پہلے, کیونکہ آج ہمارے پاس آف لائن کلاسز ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں. ایک استاد کو چاہیے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کبھی کبھار جب ہوم ورک بچے کو دی جاتی ہے, مطلب اس کاغذ پہ یا کاپی پہ جب ہم ہوم ورک دیتے ہیں تو ان سے وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جاؤ آپ اس کو یوٹیوب سے نکالو یا باقی چیزیں, مطلب انٹرنیٹ سے. مطلب یہ ان چیزوں پہ ایک استاد کو خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے لیکن مطلب اپنے لکھنے کا, اپنے باقی چیزوں کے پڑھنے کا, مطلب اس کو اسکول میں سمجھانے کا اور بھی بہت سارے مینس ہے کہ جہاں وہ جواب کو طلب کریں یا جواب کو حاصل کریں. لیکن ایک استاد کو بحثیت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اطراف اکناف, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے انسٹیٹیوشن میں یہ ضروری چیزیں, مطلب بچوں میں یہ ضروری اویئر کریں کہ ہمیں ٹیکنالوجی اگر بالکل ہے, مطلب ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے, لیکن ہم اس چیز کی طرف دھیان دینا چاہتے ہیں. مطلب جو چیز جو ایک بچے کو اس کی ذہنی پرورش ہو, جس سے اس کا صحت, مطلب اس کے صحت پہ منفی اثرات نہ پڑ رہے ہوں, مطلب اس چیز پہ ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے ایک بحثیت ایک استاد. اور اس کے بعد اگر کہیں کوتاہیاں ہیں تو اس کو مطلب اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو بلائیں, مطلب یہاں پہ آپ کے بچے کی کوتاہی, اس کی جو ذہنی نشوونما ہے یا اس کا مطلب کمیونیکیشن باقی چیزیں ہیں, مطلب وہ اس کی جو سکلز ہے, مطلب اگر اس میں خامیاں ہیں تو ایک استاد کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس کو اس میں انوالو کرے, کیونکہ پیرنٹس کو انوالو کرے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر بہتر طریقے سے مانیٹر کیا جائے, ایک بہتر طریقے سے مانیٹر کیا جائے, خاص کر اسکولوں میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ موبائل فونز جو ہے اس کو بالکل ریسٹرکٹڈ رکھا جائے. کیونکہ یورپ نے ایک اپلیکیشن جو مطلب لانچ کیا ہے اس کو وہ یوٹیوب کڈ, مطلب وہ ریسٹرکٹڈ ہے.
اگر مطلب ہمارے پاس ڈیوائس ہے، پہلے ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے ہاؤ ٹو کنٹرول ڈیوائس، مطلب ہمیں موبائل فون کا استعمال کس طرح کرنا ہے. مطلب اگر یوٹیوب ہے اس میں، مطلب ایک بچہ ہے وہ تھرو وائس تھرو وہ کارٹون دیکھتا ہے، باقی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس چیز کا بھی مطلب ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اس کا کوئی پس منظر ہونا چاہیے، مطلب اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک یوٹیوب کڈ ہے، مطلب جو یورپ نے ڈیولپ کی ہے، اس کو اپنے فون میں سیو رکھیے. میں بحثیت ایک استاد ذمہ دارانہ طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنی مطلب جو موبائل فون میں اس میں انسٹال کر لیجئے. آپ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے اس کو لمیٹڈ ایکسس ہو جائے گا. مطلب جب وہ یوٹیوب پہ جائے گا، اگر وہ پڑھائی کے لحاظ سے اور کچھ سرچ کرے گا تو اس کو وہ ایکسس نہیں آئے گا. مطلب ایسی چیزیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے ہاؤ ٹو کنٹرول ڈیوائس، ہاؤ ٹو کنٹرول موبائل فونز، پہلے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. مطلب اپنے بچوں پر منفی اثرات پڑنے سے پہلے ہمیں یہ ضروری جاننا ہے کہ ہمیں بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے کیا کیا کرنا ہے. مطلب پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں ڈیوائس، ہمیں ٹیکنالوجی کو کیسے بروکار استعمال میں لانا ہے. جی کامران، آپ ہمیں بتائیے کہ جس طریقے سے ابھی تک ہم نے سوشل ریلیشن شپس پہ بات کی، لیکن آج کے شمارے میں ہم نے اور ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کا اس میں ایڈ کیا ہے، وہ ہے کمیونیکیشن سکلز. اور اگر بات کریں سوشل ریلیشن شپس کی، وہ بھی بیلڈ اسی کمیونیکیشن سے ہوتی ہیں. آپ ہمیں بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ امپیکٹ ہے ہماری کمیونیکیشن سکلز پہ اس ٹیکنالوجی کا؟ دیکھیں، اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس کا امپیکٹ ہر ایک چیز پہ ہے، اور کمیونیکیشن سکلز پہ بہت زیادہ ہے. میں کوئی اگزامپل دوں گا. میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں وہ بالکل جن نے پڑھائی نہیں کی ہے، وہ آر ان ریڈ، لیکن وہ انگلش لکھتے ہیں ڈیو ٹو دی سوشل میڈیا. اگر ہم دیکھیں کہیں بار انگلش میں چاہے وہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ہی لکھے، بٹ دے ڈو اٹ. تو کہیں نہ کہیں ان کو جو اپنی دل میں رہا ہوگا کہ وی آر ا بٹ لو، تو وہ دور ہو گیا ہے. دے آر ناؤ مور کانفیڈنٹ ان کمیونیکیٹنگ. تو کمیونیکیشن کا وہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو آپ کے چینلز بہت سارے ہیں کمیونیکیشنز کے اس ٹیکنالوجی سے. اگر کسی کے سامنے یو ہیزیٹیٹ، اکثر یہ میرے ساتھ ہوتا ہے خود کے ساتھ، ہیزیٹیٹ وتھ ٹاکنگ ٹو مائی ایلڈرز کبھی، یا کوئی رشتہ دار ایسا ہوگا، وین یو گو ہوم اینڈ واٹس ایپ ہم یو فیل اے بٹ کانفیڈنٹ، اور آپ کا کوئی وہ کمیونیکیشن چینل کھل جاتا ہے. اور اگر آپ کا پرسپیکٹو اس پرسن کے ریلیٹڈ کچھ اور ہو، وین یو کمیونیکیٹ اٹ ڈیفینیٹلی چینج. تو ٹیکنالوجی کا بہت بڑا امپیکٹ رہا ہے ایسے. لیکن اگر ہم تھوڑا نگیٹو اسپیکٹ کی بات کریں کمیونیکیشن پہ، تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پڑھے لکھے بچے بھی، کیونکہ جیسے سر نے کہا کہ دیر از نو آلٹرنیٹو فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. اگر آپ کتنے بھی ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ ہو، بٹ دیر از نو آلٹرنیٹو. کیونکہ نالج از پاور. آپ کو کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو مشینیں ہی کنٹرول کریں. یو ہیو ٹو کنٹرول دا مشینز، یو ہیو ٹو بی دا باس آف دا مشینز. تو پڑھائی لکھائی کا کوئی آلٹرنیٹو ہے نہیں. تو اس سے کیا ہو گیا، کہیں بار ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی اسپیلنگ، ان کا گرامر اتنا گھٹیا ہو گیا ہوتا ہے، وہ اوکے کو کبھی کے لکھتے ہیں. تو دس از دا آسپیکٹ جہاں پہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. دیر از آلٹرنیٹو ٹو سم تھنگس، بٹ دیر از نو آلٹرنیٹو ٹو آٹو کریکٹ ہوتا ہے. آٹو کریکٹ، ہم نے اگر گرامر غلط بھی، ہم نے اگر اسپیلنگ غلط بھی لکھ لی تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. تو بہت نیگیٹو امپیکٹ ویسے چلا جاتا ہے. بٹ اٹس آل کنٹرولیبل، کیونکہ ہم ایک ٹیکنالوجی ایسا اسپیکٹ ہے، ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے ہیں. اٹس اے ریئلٹی، اس سینچری کی ریئلٹی ہے. وی کانٹ ڈینائی اٹ. تو ہمیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی کہا دیر از اے پراپر ٹریننگ. آپ اپنے بچوں کو پراپر ٹرین کریں، واٹ یو ہیو ٹو ٹیک فرام دا ٹیکنالوجی اینڈ واٹ یو ہیو ٹو اوائڈ فرام دا ٹیکنالوجی. تنزیلہ، کامران نے بات کی آٹو کریکٹ کے بارے میں. جیسے گرامر ہے، ہمارا اسپیلنگ ہے، اس میں تو ہم لوگ تھوڑا ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ ہم اپنے گرامر کو امپروو کریں، ہم وہ آٹو کریکٹ آف کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہم ریڈنگ زیادہ کریں، ہم رائٹنگ زیادہ کریں. لیکن اگر اس کمیونیکیشن سکلز کے امپیکٹ کی بات کریں تو سب سے اہم امپیکٹ کے بارے میں یہاں اگر ہم بات نہ کریں تو غلط ہوگا. وہ یہ کہ سلینگس اور لنگوز بہت کامن ہو گئے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم میں. اور جو ہمارے خاص کر جو ینگر جنریشن ہے، وہ ایسے ورڈس یوز کرتی ہے کہ جو شاید ہم آپس میں ویسے بات نہیں کر سکتے اپنے ایلڈرز کے سامنے. ہم اپنے ایلڈرز کے سامنے جب ویسے بات کریں گے تو ان کو لگے گا کہ شاید یہ اور ہی کچھ لینگویج میں بات کر رہے ہیں. لیکن یہ اب نارملائز ہو گیا. میرا مطلب ہے کہ یہ لنگوز، یہ سلینگز اب بہت نارملائز ہو گئے ہیں. اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہوں؟
دیکھیے اگر بات کریں ہماری اپنی جنریشن کی، گیون دیٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ دین ہم سے ینگر جنریشنس کی، جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کو ایک پراپر گرامر سکھائی جاتی تھی، ایک پراپر اسپیلنگس کے لیے ووکیبلری ہماری دھیرے دھیرے کر کے بلڈ کی جاتی تھی. اس کے بعد جب ہم لوگ فردر تھوڑا آگے جاتے تھے ہم لوگ کو ایک ایڈیشنل کتابیں دی جاتی تھی، چاہے وہ فکشن نان فکشن، جس کی وجہ سے ہم اپنی ووکیبلری بناتے تھے، ہم لوگ سیکھتے تھے بات کیسے کرنی ہے. بٹ جب سے سوشل میڈیا آپ نے بولا کہ ہم لوگ کو ایکرونمز ہو گئے، گرامر میں مسئلہ ہو رہا ہے، ہم لوگ لنگوز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. آپ نے ابھی یہ بھی بولا کہ آپ چلیے اپنی گرامر سیٹنگ آف کر دیں گے، آٹو کریکٹ سیٹنگ آف کر دیں گے، دین آپ کو گرامر پہ خود سے فوکس کرنا پڑے گا. بٹ اگر آپ بات کریں ہیومن بینگس کی، ہیومن بینگس آر کوگنیٹو مائزرس. تو آپ میں کیونکہ ہم آلریڈی گرامر سیکھے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ آٹو کریکٹ کو آپشن آف کریں گے اینڈ دین ویل اسٹارٹ ٹو رائٹ سو دیٹ کہ ہمارا اسکل سیٹ امپیکٹ نہ ہو. بٹ جو ہماری جنریشنز آ رہی ہے، گیون دیٹ کہ ہمارا برین آلریڈی ایفرٹس کم ڈالنا چاہتا ہے، ہمارا برین ایک کوگنیٹو مائزر ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ آٹو کریکٹ کا آپشن ہمیشہ آن ہی رکھیں گے ایون اف دے وانٹ ٹو، بٹ دے ول ناٹ ٹرن اٹ آف بیکاز ان کے لیے بہت پرابلمٹک ہو جائے گا، بہت تھاٹ پروسیس انوالو ہو جائے گا، بہت سوچ سمجھ کے ایک میسج ٹائپ کرنی ہے جو کہ ایسے ہی رینڈملی بھی ٹائپ کی جا سکتی ہے. اور اگر بات کریں گے آپ لنگوز اور سلینگس کی، یہ اتنے زیادہ کامن ہو گئے ہیں کہ جب آپ آن لائن کسی کے ساتھ سے انسٹاگرام پہ واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ آرام سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنا ویو پوائنٹ یا اپنی میسج اکراس رکھ پاتے ہیں، یو کین پٹ اٹ اکراس دا ٹیبل. بٹ جب آپ ریئل لائف میں فزیکلی پھر انٹریکٹ کرتے ہیں، جب آپ کو ریئل لائف فارمل سیٹنگس میں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پہلے تو ایکسپریس تو چھوڑے، آپ اپنے آپ کو ایٹ ٹائمس آرٹیکولیٹ بھی نہیں کر پاتے، آپ اپنے ویو پوائنٹ کو سامنے نہیں رکھتے، پھر ایکسپریشن وغیرہ تو کافی دور کی بات ہے. یہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ہماری ینگر جنریشنز کے ساتھ جن نے اسکولنگ اپنی اسٹارٹ کی کووڈ پینڈمک میں، کیونکہ آن لائن ہی سب کچھ اسٹارٹ ہوا، اتنا انٹریکشن فزیکل انٹریکشن ہی ہوا. آن لائن تو وہ صحیح سے اپنے ٹیچر سے بات کر لیتے تھے، اپنے کلاس میٹ سے، بٹ جب ان کے اسکولس کھلے دے ور ناٹ ایبل ٹو اسپیک. اٹ از بیکاز آف دس کہ ہمارا کمیونیکیشن اتنا ہرڈل ہو چکا ہے کہ اب ہم لوگ خود کو آرٹیکولیٹ بھی نہیں کر رہے. سو آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ امپیکٹ دیٹ ٹیکنالوجی پرٹیکولرلی پوسٹ کووڈ-19 پینڈمک ہیز ہیڈ آن اس. آپ سب دوستوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کو لے کے. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہاں شکلا جی.